अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल अमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ मलाले इश्क नावल। हवेली बेस्ड नावल है लिसनर्स। रूड हीरो है और किडनैपिंग बेस है इनोसेंट हीरोइन के साथ। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 8 की जानिब। बात करते करते जायश ने नाबिया को देखा, मगर उसका सुर्ख बेयकीन चेहरा जायश को दिल किया डूब मरे और इसीलिए निगाहें चुरा गया। गुड़िया, वो एकदम से उसे पुकार बैठा, बेचैन नज़रों से उसे देखते हुए एकदम से दहाड़ा। आई हेट यू भाई, आई हेट यू। मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या आपने भी ये कहा था कि आप भी किसी के साथ ऐसा करेंगे? चले हरीम, भाभी तो थी ही सिरे से बेकसूर। अगर आप इस दरिंदे की बहन के साथ भी ऐसा करते तो मैं आपको कभी माफ़ ना करती। आखिर आप मर्द लोग अपनी मर्दानगी का सबूत देते हुए एक दूसरे से इंतकाम क्यों नहीं लेते? इंतकाम या बदला लेने के लिए बेकसूर औरतों को ही क्यों अपने मुजालिम की भीड़ चढ़ाते हैं? आई एम सॉरी गुड़िया। जायश का सर शर्मिंदगी से झुका था। आई हेट यू, वो चिल्ला कर कहते अपने कमरे में चली गई। जायश ने अजियत से तड़प कर उसे पुकारते हुए कहा। वह सोगवार से अपने कमरे में बांधती सलमा बेगम उसके लिए खाना की ट्रे उठाकर उसके कमरे में लेकर आई। वह हनूज आंखें पर बाजू रखे बेड पर नीम दराज थी। सलमा बेगम उसके पास आकर बेड पर बैठी तो उसकी आंखों से बाजू हटाया। खाना खा लो हरीम, उसने उसे कहा। मुझे जहर ला दे मम्मा। ये क्या बकवास है हरीम? रही सही तो है, मैं पूरे खानदान आपके लिए रिसवाई और बेइज्जती का सबब बन गई हूँ। सब कह रहे हैं ये कहाँ मुंह काला करके आई है ना मम्मा। वो कहती कहती बिलक कर रोई। ऐसा कुछ नहीं है मेरी बच्ची, अगर है भी तो हमें लोगों की कुछ कहने की कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी गुड़िया बहुत बहादुर है। बहादुर नहीं हूँ मम्मा, बहुत बुज़दिल हूँ। अगर होती तो इस दरिंदे से खुद को बचा पाती और अगर आप लोगों के लिए रिसवाई का सबब न बनती। मम्मा मुझे जहर दे दें। अगर बहादुर होती तो परसों ये पता चलने पर कि उस दरिंदे की औलाद मेरी कोख में पड़ रही है तो उस वक्त अपनी कोख को उजाड़ देती। मम्मा मैं बहुत बुज़दिल हूँ। वो कहती फिर से फूट फूट कर रो दी। उसने खाना भी नहीं खाया और इसकी हालत की टेंशन और शदीद किस्म की डिप्रेशन का असर था। इसी रात सलमा बेगम का बीपी शूट कर गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तभी अमाद, अस्मा और यूसुफ साहब ने उसे बहुत देर तक समझाया कि अपनी माँ की ज़िंदगी चाहती हो तो इस मैस से बाहर निकलकर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ये सोचकर कि हुआ कुछ नहीं और फिर से उसने ठान ली कि उस मनहूस वक़्त को बुलाकर अपनों के लिए इस मैस से बाहर आएगी। वो ये खून के रिश्ते भी थे जिन्होंने उससे इंतहाई कठिन वक़्त में उसका साथ दिया था और उसे पलकों पर बिठाकर सहारा दिया था। और उसे इस दुनिया से अपनी माँ से बढ़कर कोई भी चीज़ अजीज़ नहीं थी, अपना वजूद भी नहीं। इसलिए वह सब कुछ भुलाकर उनकी जानिब मुतवज्जा होगी। उनके घर आने से पहले उसने सबसे पहले अपना हुलिया दुरुस्त किया था। वो अब धीरे धीरे से उनके कमरे में उनके बेड में बैठी अब बाउल में सूप पिला रही थी। सब वही मौजूद थे। अगर आपको ये लगता है कि आप यूं बिस्तर पर पकड़कर मुझे इस घर से कामकाज पर लगा देंगी तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है मम्मा, क्योंकि मुझे आपकी नकमी बेटी थी, नकमी बेटी हूँ और नकमी बेटी ही रहूँगी। हरीम ने पहले की तरह क्यूट सा मुँह बनाते हुए बेनियाजी से कंधे उचकाए मुतबस्सम होते, जबकि सलमा बेगम ने सरखुशी और हैरानी से अपनी लाडली को देखा। मम्मा आप आराम करें, इस नकमी को तो सीधा मैं करूँगा। अमाद फिर से उसे छेड़ा। पापा देखिए इस जियान को, किसी ने बोला। बीच में टांग अड़ाए और इसने मुंह फिराया। काम करोगी तो घिस नहीं जाओगे निकम्मी। अमाद ने अब बाज ना आया। अरे भाई मेरी गुड़िया को तंग ना करो। अब की बार सलमा ने मुस्कुराकर कहा तो अमाद ने गमगीन मुंह बनाने की एक्टिंग की। हाय मम्मा आपने भी पार्टी बदल ली, ये अच्छा नहीं किया आपने। इसकी झूठी दहाइयों ने हंस दिए सब। हाँ तो ठीक है ना, अब तुम्हारी तरफदारी करने को हमारी बहू है ना? सलमा बेगम ने सुलह जो लहजा इख्तियार किया। जी नहीं, मैं तो पहले ही हरीम की तरफ हूँ। अस्मा ने भी फौरन पार्टी बदली तो गुस्से से मुंह बनाता हुआ वॉकआउट ही कर गया। सब हंस दिए। सलमा बेगम उसकी तरफ देखती रहेगी। कुछ ही देर में अमाद वापस आया तो सबके लिए आइसक्रीम ले आया। खुशगवार माहौल में सबने आइसक्रीम खाई, बल्कि हरीम ने पहले की तरह अमाद से छीन कर उसकी आइसक्रीम भी खाई। सलमा बेगम अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती रही और यही वजह थी कि जब तक उनके आराम करने का वक्त हुआ तब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। जायश अभी भी ज़मीनों से वापस आया था और आकर लाउंज में बैठा था। इम्तियाज़ उसके लिए भागकर जूस का गिलास लेकर आई, जो कि उसकी आइसगी से थाम लिया। 3 माह हो चुके थे। उनसे पल पल तड़पते, माफियाँ मांगते, गुजारिशें मिन्नतें करते, मगर उस सालिम को उस पर ऐब नहीं आया था। वो तकरीबन रोज़ ही हरीम के घर जाता और उसे मिलने की गुजारिश करता, मगर उसके घर वाले उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर हरीम को बुलाने जाते तो उसका इनकार आकर उसे सुना जाते और चुपचाप शराफत से वापस घर आ जाता। हरीम के घर वालों का रवैया उसे बिल्कुल नॉर्मल था और वो ना उस पर गुस्सा करते और ना ही लान तान करते। हत्ता कि अब अमाद भी उससे नॉर्मल तरीके से बात करता, मगर हरीम की मर्जी के खिलाफ उसके कमरे में जाने की इजाज़त अब उसे नहीं थी।
تو اس کی اصرار بھی نہیں کیا تھا۔ شروع میں حریم کے بابا اور عماد اس پر کافی دباؤ ڈالا کہ حریم کو چھوڑ دے، مگر پھر کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے اس بات پر اصرار کرنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ اس بارے میں ثابت نہیں تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ادھر انابیہ بھی 2 ماہ سے اس سے کلام تک نہیں کیا تھا، اور جائش کے اعمال کی وجہ سے اس کی زندگی پر اس قدر تنگ ہو گئی تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اب جب یہ بات سب پر بیت رہا ہے تو وہ بے تحاشا اذیت اور تکلیف میں تھا۔ چین، سکون اور قرار اور نیندیں سب برباد ہو چکی تھی، زندگی بالکل بے رنگ اور بے مقصد لگنے لگی تھی۔ وہ ابھی بیٹھا ایک سیپ جوس پی رہا تھا۔ رفیق ہلکے دستک دے کر پھر پرجوش سا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سردار جی، آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے دبے دبے جوش میں کہا، تو جائش نے ایک نظر مسکرا کر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ بولو رفیق، سن رہا ہوں میں۔ سر، اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، آپ نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ کے انصاف کو پکارا تھا، تو دیکھیں کیا انصاف کیا میرے سونے اللہ پاک نے آپ کے ساتھ۔ اس کی بات پر جائش سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھر یہ بات سن کر لاؤنج کی جانب آتے انابیہ کے قدم اپنی جگہ پر ٹھٹک کر ساکت ہوگی۔ کیا ہوا رفیق، بتاؤ بھی آخر بات کیا ہے؟ سردار جی، وہ درندہ صفت فیضان اسی طرح کسی لڑکی کی بے ہوش کر کے اپنے ساتھ کسی ویرانے میں لے گیا۔ لڑکی کے گھر والوں کو کسی طرح اس کا اتا پتہ معلوم پڑ گیا۔ خوش قسمتی سے لڑکی بچ گئی، مگر عین اسی رنگی ہاتھوں پولیس نے جا لیا، اور فیضان نے بزدلوں کی طرح موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر پولیس نے موقع پا کر فائرنگ پر تڑپ کر مر گیا۔ رفیق بول کر خاموش ہوا۔ انابیہ کی آنکھیں نم ہوگی، جبکہ جائش نے ایک سرد سی سانس کھینچی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے ایک اور بہن کو برباد ہونے سے بچا لیا، اور وہ درندہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ جائش نے پرسکون ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ سردار جی، ایک اور خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ ہاں بولو، لیکن وہ خوشخبری دینے کے بعد میں مبارک بھی لوں گا آپ سے، رفیق نے کہا، تو جائش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب تو اسے باہر کھڑی انابیہ بھی تجسس ہونے لگا۔ آخر ایسی کیا بات ہے رفیق، یوں مبارک بھی مان رہا ہے؟ لے لینا، اب بولو۔ سردار جی، آپ بابا بننے والے ہیں۔ سردانی جی، امید سے ہیں۔ رفیق نے دانت پیس کر اس کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ! جائش اپنی جگہ سے پر کھڑا ہو گیا۔ انابیہ بھی جیسے ہواؤں میں اڑتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ خبر تھی نہیں، بلکہ اس گھٹن اور حبس زدہ حویلی کے ماحول سے ایک بہت بڑی خوشی تھی۔ سردار جی، جی سردار جی، یہ سچ ہے۔ بی بی جی ہر مہینے جس ڈاکٹرنی کے پاس معائنے کے لیے جاتے تھے، رفیق نے اطمینان سے کہا۔ بھائی، مجھے بھابھی سے ملنا ہے ابھی اور ابھی، مجھے ان کے پاس لے چلے، انابیہ کہتی ہوئی وہیں سے بڑی۔ جائش اسے سینے سے لگا لیا۔ رفیق، ہمارے ادھر جانے کی خبر کرو اور پھر مٹھائیاں اور پھل وغیرہ لے کر آؤ، جائش نے کہا تو مسکراتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اب انابیہ تھی اور اپنے بھتیجے بھتیجی کو لے کر باتیں کرتی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ جائش نے پرسکون ہو کر ایک طویل سانس خارج کی کہ اتنے دنوں کے بعد یہ خوشی قبل نصیب ہوا، مگر یہ کہاں معلوم تھا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی باقی ہیں۔ شام کا وقت تھا، یوسف اور عماد صاحب اپنی اپنی جابوں سے ابھی واپس آئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عماد نے دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ہونٹوں پر مسکان آئی، کہیں غائب ہوگی، اور اس کی جگہ گہری سنجیدگی نے لے لی۔ السلام علیکم، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ جائش نے اجازت طلب کی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ امتیاز اور رفیق سمیت اندر گارڈز داخل ہوئے اور چھوٹا سا صحن مٹھائیوں اور پھلوں کی ٹوکریوں سے بھر دیا۔ وہ باہر جاتے اور ٹوکریاں اندر لادتے گئے۔ جب یہ کام کر چکے تو سب گارڈز، رفیق اور امتیاز باہر چلے گئے۔ جائش انابیہ کا ہاتھ ہمیں آج بلا جھجک ڈرائنگ روم میں جانے کی بجائے اس کے ساتھ اندر چلا آیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر یوسف صاحب باہر آئے، مگر صحن کا منظر دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئے، جبکہ ان کے پیچھے ہی سلمیٰ بیگم اندر سے باہر چلی آئیں۔ السلام علیکم، جائش نے ان دونوں کو سلام کیا، اور یہ میری بہن ہے، 2 ماہ پہلے ہی کوما سے باہر آئی ہے۔ جائش کو اور کچھ نہیں سوچا، جلدی سے انابیہ کا تعارف کروا دیا۔ یوسف صاحب اور سلمیٰ بیگم نے معصوم سی بچی کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھا۔ انابیہ پرجوش سی خود ہی آگے ہوئی تو یوسف صاحب نے بلا جھجک اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیتی رہو، نیک نصیب ہو، اور بھلا ماں باپ کی بیٹی پیدائش ہونے پر کیوں ڈرتے ہیں، اور راتوں رات اٹھ کر کچھ زیادہ تو نہیں کھا لیتی، اس لیے ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہمیں آج خوشخبری کے بارے میں پتہ چلا کہ ہم بھابھی سے مل سکتے ہیں۔ انابیہ نے اس قدر چاہت اور معصومیت سے پوچھا کہ یوسف صاحب سلمیٰ سے بیگم کو کوئی انکار ہی نہ کر پایا، جبکہ عماد ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھے گیا۔ ملو بیٹا، اگر وہ ملنا چاہے تو، یوسف صاحب نے اس کی مشکل آسان کی۔ اس کا کمرہ کس طرف ہے؟ انابیہ نے پوچھا تو سلمیٰ بیگم نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ جائش اندر آ تو گیا تھا، مگر اب اس کے کمرے جانے تک کی دیدہ دلیری دکھانے سے جھجک محسوس کر رہا تھا، مگر انابیہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے کمرے کی جانب کھینچی چلی گئی۔ اتنے دنوں کے بعد اس دشمن جانہ کا دیدار ہونے والا تھا۔
دل تو پسلیوں کے بجائے جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا۔ انابیہ ہلکی دستک دے کر خود شرارت بھرے انداز میں باہر ہی رکی۔ جائش نے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ آپ اندر جائیں، بھابھی کو لے کر باہر آئیں، میں باہر ہی مل لوں گی ان سے، اس نے کہا تو جائش نے تشکر آمیز تاثرات سے اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا مگر واش روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب وہ بات لے رہی تھی۔ شاور لے کر باہر آئی تو گلے لمبے ٹاول میں لپیٹے رکھے اور خود سادہ سا گرین کلر کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، اور دوپٹہ بیڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ بھیگے وجود پانی کے قطرے یوں چمک رہے تھے گویا نور پیر سے وقت تر و تازہ گھاس پر شبنم کے پاکیزہ قطرے سچے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ جائش مبہوت سا دروازے پر کھڑا اسے دیکھے گیا۔ حریم کی نگاہیں اچانک آئینے کے عکس پر پڑی تو وہ ایک دم سے حیران اور ہوک بنی دیکھتی رہ گئی۔ اسے دیکھتے ہی پٹی پٹی نگاہیں لیے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور اس نے تیزی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے وجود پر ڈھانپنا تھا جو اس کی تیکھی نگاہوں کی زد میں آ کر بری طرح جھلسا تھا۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی مگر اب کسی قسم کی بزدلی دکھانے کی بالکل متحمل نہ تھی، اور اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی، وہ چلائی تھی۔ جائش خاموشی سے ذرا آگے بڑھا۔ معافی مانگنے آیا ہوں، جائش نے عاجزانہ لہجہ اختیار کیا۔ نہیں ملے گی، وہ انتہائی سرد لہجے میں بولی۔ بیبی کی مبارکباد دینے آیا تھا، اس نے تحمل سے کہا۔ نہیں چاہیے، اب بھی لہجہ کاٹدار تھا۔ وہ اس کے قدم فاصلے پر آن رکا۔ حریم، جائش نے منت بھرے لہجے سے پکارا۔ جائش اپنی پوری کوشش کر رہا تھا، ابھی اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کرے گی، مگر جب اس کے منہ سے کچھ ناپسندیدہ الفاظ سنے تو اس نے بہت اچانک سرد نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ یہ اچانک ہونے والا عمل تھا جو جائش اجانے سے سردرد ہوا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ حریم حسب معمول ان نگاہوں سے گھبرائی فوراً خاموشی سے ہوگی۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ اب کی بار خود کو سنبھال کر دوبارہ چلائی تھی، مگر اب کی بار جائش کے گزار لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ مچل گئی۔ اس کے ساتھ نیچے جھکا کر دانتوں تلے لب دبائے۔ خوشخبری کا سن کر مجھے انابیہ یہاں لائی، جائش نے نرمی سے کہا۔ وہ غصے سے مٹھیاں پیچھ کر اس کی جانب دیکھے گی۔ انابیہ میری بہن اور تمہاری اکلوتی نند ابھی 2 ماہ پہلے ہی کوما سے باہر آئی ہے۔ گڈ نیوز کا سن کر رہا نہیں گیا تو ہم یہاں چلے آئے۔ مجھے کسی سے بھی نہیں ملنا، آپ کے حوالے سے تو کسی سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہو سکتا ہے میرا، اسی لیے ابھی کبھی یہاں سے چلے جائیں تو آپ بہتر ہوگا۔ وہ اب کی بار پھر سرد ترین لہجے سے بولی۔ حریم پلیز مجھے معاف کر دو، اب صاحب میں انابیہ کا کوئی قصور نہیں، پلیز اس سے تو مل لو۔ قصور تو میرا بھی بالکل نہیں تھا مسٹر سردار جائش جہانگیر، مگر میں نے بھگتا نہ، اسی لیے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی سے کوئی سرکار ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ حریم وہ ہمارا نصیب میں تھا، سوچو اس دن تم پارلر کیوں گئی اور اسی پارلر میں وہ دوسری لڑکی کیوں رہی، اسی دن تمہاری بھابھی کی شادی کیوں تھی، تم تو گھر باہر نہیں جاتی تھی نا، تو اسی دن تمہارا پارلر جانا کیوں ضروری تھا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹا کر اس کے قریب آیا، بے قراری سے اس کے بازو تھامے نم آنکھیں لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، وہ بری طرح اس کے پاس جھٹکتی ہوئی بولی اور چلائی۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ نہیں لگ رہا بس انابیہ سے مل رہا ہوں، نہیں ملنا، مجھے کسی سے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، سن لیا آپ نے، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ جائش اس کی جانب دیکھے گیا۔ اوکے چلا جاتا ہوں، سٹریس مت لو، تمہارے اور بچے کے لیے نقصان دہ ہے، خبردار اس بچے کی تو بات ہی مت کرنا، یہ صرف بچہ میرا ہے اور اس کی پیدائش کے بعد میں خلا لے کر پوری طرح اس رشتے کو اپنے پیروں تلے سے کچل دوں گی، آئی بات سمجھ میں؟ وہ ابھی بلند آواز میں بول رہی تھی جب انابیہ اس کی آواز سن کر مجبوراً کمرے میں چلی آئی۔ بھابھی، انابیہ نے پکارا تو حریم اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ انابیہ نے لپک کر اس سے لپٹنا چاہا مگر حریم نے ہاتھ اٹھا کر اسے دور ہی روک دیا اور نفرت سے اسے بھی گھورا۔ بھابھی پلیز بھائی کو معاف کر دیں، یہ سب غلط فہمی میں ہوا، میں جانتی ہوں وہ بالکل غلط ہے اور تم وہی ہونا جس کی بربادی کا بدلہ تمہارے بزدل بھائی نے مجھ سے لیا۔ اور حریم اس کی بات بیچ میں ہی اچک کر اسے شربار نگاہوں سے گھورا۔ میں تم سے پوچھتی ہوں کہ تم اب مجرم کو معاف کر سکتی ہو؟ حریم نے اس تمام زخم ادھیڑ دیے۔ جائش کا چہرہ شدت اور ضبط سے سرخ پڑ گیا اور اس نے سختی سے مٹھیاں پیچھ لیں۔ میرے مجرم نے مجھ سے نکاح کر کے مجھے عزت نہیں دی تھی بھابھی، انابیہ نے آہستگی سے کہا، اور وہ نکاح باطل تھا، یہ تو اچھی طرح جانتی ہوں نا۔ حریم کسی صورت بھی اسے کہیں گنجائش دینے والی نہیں تھی، پوری طرح نہیں تھا، شاید بات آپ کے علم میں نہ تھی، اس وقت آپ ٹینشن میں تھیں اور غور نہ کر پائی تھیں۔ نکاح آپ کے سگے ماموں نے آپ کے ولی کے طور پر اس نکاح کی اجازت دی تھی اور آپ کی کڈنیپنگ کے 10 سے 12 گھنٹے کے بعد نکاح ہوا تھا۔ تب رفیق پارلر کے قریب سے آپ کے ماموں کو زبردستی آپ کے ساتھ لے آیا تھا، وہ پارلر کے آس پاس آپ کے بارے میں پوچھتے پھر رہے تھے، تب پتہ چلا کہ وہ آپ کے ماموں ہیں۔ تب بھائی یہ ہرگز نہیں جانتے تھے کہ آپ کا اور آپ کے ماموں کا تعلق میرے مجرم سے نہیں ہے، وہ مان نہیں رہے تھے، مگر جب بھائی
نے انہیں کسی بھی طرح راضی کر لیا تو انہیں اس نکاح کی اجازت دے دی۔ دلہن کی جانب سے انہوں نے گواہ کے طور پر 20 سائن کیے تھے۔ اب تک بھائی نے اس لیے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ مزید آپ کے خاندان میں کوئی چپکلش نہ ہو۔ بھائی یہی چاہتے تھے کہ یہ نکاح پوری طرح قانونی اور اسلامی طریقے سے ہو۔ اس وقت بھائی نے آپ کے سامنے نکاح کی شرط رکھی تو کہیں نہ کہیں آپ نے بھی دلی آمادگی سے یہ نکاح قبول کیا تھا۔ انابیہ اسے نرمی سے سمجھائے گئی۔ وہ حیرت سے بے یقینی انہیں دیکھے گئی۔ بہت خوب، آپ کی بہن تو جھوٹ بولے اور فریب دینے میں آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ یہ کون سا نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو تم لوگ میرے ساتھ؟ حریم نے حقارت سے کہا تو انابیہ کا حفت اور دکھ سے چہرہ سرخ ہو گیا اور جبکہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حریم جائش نے اسے ٹوکنا چاہا۔ کیوں برا لگا؟ اپنی بہن دکھی ہے تو برداشت نہیں ہو رہا؟ جب مجھ سے غیر انسانی سلوک کرتے رہے تب آپ کو انسانیت کیوں نہیں جاگی؟ کیونکہ جب تم دونوں بہن بھائی اسی سلوک کے حقدار ہو۔ اب جاؤ میرے گھر سے یا میں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں آپ لوگوں کو، اس نے دوبارہ گھرا کر کہا اور اب کی بار جائش برجے دل اور شگستگی سے انابیہ کو بازو سے تھاما اور روتی ہوئی اسے گلے لگا لیا اور اپنی بے عزتی پر بری طرح رو رہی تھی، جبکہ اس کے سارے معاملے میں بھی اتنی بے قصور تھی جتنی کہ حریم خود۔ چلو انابیہ یہاں سے، جائش نے اسے سانس لیے کمرے سے چپ چاپ کچھ بھی کہے بغیر یہاں سے نکل گیا۔ وہ لوگ کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آئے تو یوسف صاحب، سلمہ بیگم اور عماد نے انابیہ کو زارِ قطار روتے ہوئے دیکھا اور اس کی طرف روتے ہوئے دیکھ کر سب ہی بے تحاشا افسوس ہوا، حتیٰ کہ اسما بھی اب وہیں موجود تھی اور وہ درہم بھری نگاہوں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو اتنا روتے ہوئے دیکھے گی۔ الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے، کسی کے پاس کچھ کہنے کے نہیں تھا۔ جائش خاموشی سے انابیہ کے ساتھ ہو لیا تھا۔ رات کے اس حالت تک بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ ابھی تو وہ کوما سے باہر آئی تھی اور اب پھر اس قدر ڈپریشن چلے جانے کا نتیجہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انابیہ کیا ہوا؟ جائش بہت بری طرح گھبرایا تھا۔ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ بہت پھر دیر کیے بغیر وہ اسے گاڑی میں لایا تھا اور گاڑی میں بٹھا کر تیزی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، اس نے نیم غنودگی میں اسے پکارا۔ ہاں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، جائش نے کہا اور اپنی توجہ ڈرائیونگ کی جانب مبذول کی۔ ابھی آدھا راستہ گزرا تھا کہ عماد سڑک پر اپنی بیگم کے ہمراہ پریشان حال کھڑا دکھائی دیا۔ جائش نے اپنی پراڈو اس کے پاس آ کر روکی۔ کیا بات ہے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ جائش نے بے تاثر نارمل لہجے میں پوچھا۔ اسما کی طبیعت بہت خراب ہے، ہاسپٹل لے جا رہا تھا کہ بیچ راستے گاڑی خراب ہوگی اور کوئی گاڑی یا ٹیکسی بھی نہیں مل رہی، اوپر سے فون بھی ڈیڈ ہے میرا۔ عماد نے نارمل انداز میں اپنی مشکل بتا دی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ جتنا پریشان تھا اس وقت یہاں اس کی موجودگی سے کافی راحت ملی محسوس ہو رہی تھی، اوپر سے لمحہ بہ لمحہ اسما کی طبیعت خراب ہوتی ہوئی، طبیعت جو 3 منتھ پریگننٹ تھی۔ آئیے میں لے چلوں، ہم ہاسپٹل ہی جا رہے ہیں، جائش نے کہا تو عماد خاموشی سے اسما کو لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل کیوں جا رہے تھے آپ لوگ؟ عماد نے بات کرنے کو یوں ہی پوچھ لیا۔ انابیہ کی طبیعت بہت خراب ہے، جائش نے کہا تو عماد نے ایک نظر پچھلی سیٹ پر موجود نڈھال وجود پر ڈالی۔ اب حریم کے رویے پر سچ میں افسوس محسوس ہوا اور اب خاموش تھے۔ ہاسپٹل پہنچنے پر عماد نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ جب فری ہوں تو گاڑی میں آ کر بیٹھ جائیے گا، ہم پہلے فری ہوئے تو آپ لوگوں کا ویٹ کریں گے، جائش نے کہا۔ عماد اسما کو لے کر گائنی وارڈ کی جانب چلا گیا اور جبکہ حریم کو لے کر اس کی ڈاکٹر کے پاس چلایا۔ واقعی اس نے بہت زیادہ سٹریس لیا تھا۔ وہ 2 گھنٹے انڈر آبزرویشن رہی تھی۔ ادھر اسما کی ڈرپ لگی تھی، انہیں اتنا وقت بھی ہو گیا تھا۔ جب فری ہوئے تو تقریباً اکٹھے ہی باہر نکلے۔ آئیے بیٹھیں، جائش نے عماد کی جھجک محسوس کر کے خود ہی آگے بڑھ کر پھر سے گاڑی دروازہ کھول دیا۔ آپ کو ہمہ تکلیف ہوگی، عماد شرمندہ ہوا۔ جو تکلیف میری وجہ سے آپ لوگ جیت چکے ہیں اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ جائش نے دوسری جانب دیکھتے ہوئے عماد کی خاموشی کو اسما کے ساتھ لیے بیٹھ گیا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ انابیہ نے سیٹ سے سر ٹکا ہوا تھا۔ انابیہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ بالکل ٹینشن نہیں لینی، آپ بھی نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوئے بچائے، یہ ٹینشن تمہارے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے یہ تم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔